अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आप जानते हैं इस वक्त इलेक्शन का ज़माना शुरू हो चुका है और इलेक्शन काजी ईसा स्टाइल 2024 अनाउंस भी हो चुका है और उसके ऊपर एक मोहर सबत कर दी गई है कि ये इलेक्शन इसी स्टाइल से ही होगा। तो ये इलेक्शन जो होने जा रहा है उसके लिए कंपनी बहादुर ने एक तरफ तो पूरा इलेक्शन जो है वो इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम करवाने का बाकायदा जिसे कहते हैं सील बंद इंतज़ाम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको सेंक्टिफाई कर दिया और उसके बाद एक बहुत भोंडे अंदाज से इस वक्त जो है उसकी बड़ी तैयारियां जारी हैं और उस तैयारियों का एक सिलसिला जो है वो एक अननेचुरल अलायंस भी है जो बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आज का जो वीलॉग है उस अननेचुरल अलायंस के ऊपर थोड़ा तजिया है क्योंकि आज कुछ सियासी बातें करते हैं। ये जो अननेचुरल अलायंस है ये पंजाब में मेनली बनाया जा रहा है और इस अननेचुरल अलायंस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करवाया जा रहा है सीट एडजस्टमेंट की सूरत में। वो है आईपीपी के साथ जो ये आईपीपी पार्टी बनाई गई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसे आप सब जानते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है और उन्हीं के ये ज़ेर असर बनी हुई है और उन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम चल रही है। तो अब इनकी जो सीट एडजस्टमेंट है वो की जा रही है। इस अलायंस को मैं अननेचुरल इसलिए कह रहा हूँ कि इस अलायंस के अंदर जितने लीडर्स हैं या बड़े बड़े नाम हैं, उनका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। और वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मिसाल के तौर पर अगर इस पार्टी के एक बड़े रूए रवां सरखेल समझें अलीम खान साहब को, तो वो पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाहिशमंद हैं। यही वो उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी थी और अब ज़ाहिरी बात है आईपीपी के अंदर जाना, उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा न्यूज़ ग्रुप चैनल ख़रीदा है, उसको लॉन्च किया है, अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, एक बैंक भी उन्होंने ख़रीदा वगैरह वगैरह। तो इस वक्त वो अपनी पोजीशन जो है वो बहुत हद तक मजबूत कर चुके हैं और वो मजबूत कैंडिडेट होंगे अपने पैसों, ताल्लुकात, ताबेदारी वगैरह वगैरह की वजह से चीफ मिनिस्टर पंजाब की। अब ये जो अलायंस करवा रहे हैं आईपीपी के साथ, दूसरी जानिब पंजाब जो है पाकिस्तान का एक बड़ा वो सूबा है जो मुस्लिम लीग नून कभी किसी सूरत जिसे कुर्बान करने को तैयार नहीं होगी, तो लिहाजा उनकी जानिब से भी, बल्कि एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि पंजाब में अगर दोबारा शहबाज शरीफ वज़ीर आला हो, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता है तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनने में कोई जो है उज़र नहीं होगा। और एक ऑप्शन ये पेश की जा रही है कि शायद उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि पंजाब में नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी कि पंजाब हर सूरत जो है वो मुस्लिम लीग नून ही के ज़ेर इंतज़ाम रहे, लिहाजा नून लीग में या तो कैंडिडेट होंगे शहबाज शरीफ या फिर कैंडिडेट होंगी मरियम नवाज शरीफ। अब ये है अननेचुरल अलायंस की जो पहली धराड़ जो सामने नज़र आ रही है। दूसरी जानिब अननेचुरल अलायंस में अब देखिए कुछ मैं नाम देख लेते जिनको सीट एडजस्टमेंट के अंदर कहा जा रहा है कि इनके मुकाबले में नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े ना करे। उसमें अलीम खान तो एक हो गए, उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब हैं, फिर एक और बड़ा नाम है जिन्होंने समझा जा रहा है कि बड़ा काम किया है, बड़ी खिदमत की है, वो ओन चौधरी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने बेनिफेक्टर इमरान खान साहब के खिलाफ दुनिया जान की हर गवाही भी दी है, गलाजत भी उछाली है और बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इस वक्त बड़े वो व्हीलर डीलर तस्वर किए जाते हैं, तो उनको भी सीट एडजस्टमेंट करनी है और उनके एक भाई भी हैं, उन्हें भी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये लाहौर से कैंडिडेट होंगे। अभी हाल में ही एक रोज़ कबल हमायूं अख्तर खान साहब जो हैं, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के साहबजादे, वो भी आईपीपी में शामिल हो चुके हैं और उनकी रिश्तेदारी जो है पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ ग्रुप जंग जियो के साथ भी हाल में हुई, जहाँ पे उनके शायद बेटी की और बेटे की शादी आपस में हुई इनके। वो भी कैंडिडेट हैं, जाहिर बात है उनको भी लाहौर से एक सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी उनके साथ। फिर इस तरह से जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी मीडिया की एडवाइज़र हैं आईपीपी की फिरदौस आशिक अवान, उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा सियालकोट के अंदर। और इस तरह से और कुछ नाम हैं जो साउथ पंजाब के हैं। फिर चकवाल से कुछ लोग शामिल हुए हैं, उन्हें सीट एडजस्टमेंट के अंदर लाया जा रहा है। अच्छा, ये जो सारा अननेचुरल अलायंस है, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है और ये सोच चल रही है कि फवाद चौधरी को क्यों इस वक्त, ऑल्दो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, सियासत से इलादगी का ऐलान कर चुके थे और हरगिज़ इमरान खान के सपोर्ट में नहीं थे, बल्कि पीटीआई के लोग तो बड़े उनके मुखालिफ हो गए हैं। अगर आप कभी
جسے میں اپنی ذاتی دوستی میں اگر کبھی فواد کے حق میں کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ تمام صورتحال تھی، پھر فواد چودھری گھر بیٹھے جو ہیں وہ پاکستان آرمی چیف اور نگران حکومت جو ہے اس کے حق میں بھی ٹویٹیں داغ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اریسٹ کر لیا گیا، اور ابھی حال ہی میں انہیں نہ صرف جس کیس میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد ان کے اوپر نیب کا بھی ایک مقدمہ بنا دیا گیا، اور نیب کے چیئرمین نے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور شاید ان کو نیب کی تحویل میں لے بھی لیا گیا ہے۔ اب اس تمام چیزوں کے اوپر جب تحقیق کی، تھوڑا سا معلومات حاصل کی کہ جی فواد چودھری کو کس لیے دبایا جا رہا ہے، تو جو بات ڈبے سے باہر آئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ جی فواد چودھری سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم پہ جہلم سے الیکشن لڑیں، اور جو ان کے ساتھ بارگین کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ وہاں سے الیکشن لڑیں، اور آپ کو وہ الیکشن نہ صرف لڑایا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کمپنی بہادر کی جانب سے، بلکہ آپ کو وہ الیکشن جتوایا بھی جائے گا۔ اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آئی پی پی کا جو الحاق یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروائی جا رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ اس میں چاہتے ہیں کہ آئی پی پی کے اندر بڑے نام ہوں، اور آئی پی پی کے اندر جتنے بڑے نام ہوں گے ان کی وہ سیٹس جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نیگوسیشنز میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گی۔ تو اگر یہ آئی پی پی کے اندر 25-30 ایسے لوگ جو بڑے بگ نیمز ہیں جن کو ظاہری بات ہے دھونس دھاندلی اور ہر طرح سے الیکشن جتوایا جائے گا، اور یہ ایک پبلک پرسیپشن کے لیے بھی ہوگا، نیریٹو کے لیے بھی ہوگا، بھائی یہ لوگ تو پی ٹی آئی سے بھی الیکشن جیتتے تھے، آج دوسری طرف چلے گئے ہیں پھر الیکشن جیت گئے ہیں، تو اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آنے والے جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہوگا اس میں اپنا ووٹ اپنا اتحادی ہونے کی وجہ سے نون لیگ کو دیں گے۔ لیکن مقصد اصل میں یہ ہے کہ جو بظاہر نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے واضح میجورٹی چاہیے، ان کی ڈیمانڈ تو ویسے 2/3 کی ہے، لیکن شاید ان کو واضح میجورٹی 2/3 پہ شاید کمپنی جو ہے سوچے گی، کیونکہ اگر انہوں نے آئینی ترامیم کروانی ہے جس میں ایک چیف جسٹس کی جو ہے عمر کی بڑھوتی ہے، ایک 18ویں ترمیم کا بھی رول بیک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی پرانی خواہش ہے، جس کا پورا زور انہوں نے عمران خان کے اوپر بھی ڈالا تھا، لیکن چونکہ وہ مطلوبہ نمبر نہیں تھا تو اس لیے وہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب کی بار یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، کمپنی بہادر چاہے گی کہ 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کیا جائے، تو لہٰذا یہ جو ان نیچرل الائنس بنایا جا رہا ہے اس کے اندر نواز شریف کو بظاہر تو وہ ایک سپورٹ دی جائے گی جہاں پہ اپنے مقاصد کے لیے یہ نمبرز استعمال کیے جائیں گے، بٹ وہ اپنی آئیڈینٹی بھی برقرار رکھیں گے یہ تمام لوگ جو ہیوی ویٹس ہیں، اور وقت پڑنے پہ اگر انہیں نواز شریف کو بیلنس کرنا پڑا یا اس کو جسے کہتے ہیں کک آؤٹ بھی کرنا پڑا تو یہی والے وہ لوگ جو ہیں یہ کام آئیں گے۔ تو یہ الائنس تو ان نیچرل ہے، اور یہ ان نیچرل الائنس بنوایا جا رہا ہے، اور اس کو بڑی کوشش کر کے چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اس کا اصل مقصد بیچ میں ہے کہ نواز شریف کو مطلوبہ نمبر تو مل جائے، لیکن وہ مطلوبہ نمبر کے پوری طریقے سے جو ہے وہ اس کے نہ ہوں، اس کے حکمران نہ ہوں، کیونکہ دیکھیے اگر یہ تمام مطلوبہ نمبر مسلم لیگ نون کے اندر سے ہوگا، ڈیفیکشن کر جائے کوئی بندہ، کل پارٹی چھوڑ جائے یا وہ دوسری طرف ووٹ دے دے تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جہاں پہ الحاق شدہ جو لوگ ہیں وہ ہوں گے، آئی پی پی کے جو بڑے نام ہیں، بگ گنز ہیں، وہ آ جائیں، اور وہ جو نواز شریف کو مطلوبہ تعداد پنجاب میں چاہیے اس میں یہ لوگ شامل ہو، کیونکہ اسی قسم کا کچھ کام کے پی میں بھی کیا جائے گا جہاں پہ مضبوط کیا جا رہا ہے خٹک صاحب کو، تاکہ خٹک صاحب کو مضبوط کرنا میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل کام ہے جس جو مشکل ترین کام ہے، کیونکہ ان کی جو سیاسی صحت اور خود بھی جسمانی صحت دونوں اس چیز کی تحمل نہیں کر سکتی کہ جو یہ کمپنی بہادر ان کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایکچولی یہ جو ہے جو تعداد نواز شریف کو دی جائے گی وہ تعداد الحاقی جماعتوں کی ہوگی جو کہ ان نیچرل الائنس کا وہ حصہ ہوں گے، اور یہ الائنس اسی وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یہ نواز شریف یس سر رہیں گے۔ جس دن نواز شریف صاحب نے اپنی توپوں کا رخ کمپنی بہادر یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی شخص کی جانب سے کیا تو یہ جو الحاق ہے یہ بالکل ٹک 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 کر کے ساتھ سے الگ ہو جائے گا، اور یہ نواز شریف اپنے اون پر رہ جائیں گے، اور پھر یہ وہ ایسی پوزیشن میں ہوں گے جہاں پہ کچھ زیادہ یہ چوں چرا نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ ان نیچرل الائنس جو قاضی سٹائل الیکشن 2024 ہے اس کے لیے جاری ہے، اور دوسری جانب کچھ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب یہ جو ان نیچرل قسم کا الائنس بھی اقتدار کی خاطر مسلم لیگ نون کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، جس کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکٹ یا ذہن سازی ہے وہ تو شہباز شریف صاحب ہی کرتے ہیں، جو یہ جاری ہے اس کو لے کر پاکستان مسلم لیگ کے اندر سے بھی ڈسینٹ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس کی ایک ہمیں
حالیہ صورت نظر آئی سردار مہتاب عباسی صاحب کی، بڑے ایک اصولی سیاستدان تصور کیے جاتے ہیں، اور بڑے سخت حالات میں بھی انہوں نے نواز شریف کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور جب بھی نواز شریف یا مسلم لیگ نون زیر عتاب رہی، اس نے مہتاب عباسی صاحب نے سب کچھ سہا، نیب کے کیسز ریفرنس بھی سہے، جیلیں بھی کاٹی، سب کچھ کیا۔ آج جب مسلم لیگ اقتدار کا حصہ بننے جا رہی ہے تو مہتاب عباسی صاحب جیسے لوگوں کی بس ہو گئی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اسپیشلی میں اپنے نون لیگ پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہنا چاہوں گا، دیکھیں سیاست کے اندر آپ مختلف لوگ مختلف سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں، ان سے ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہے کہ رائے میں یکسوئی بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جماعت کے اندر ہی جو لوگ ہیں وہ برے ہوں یا کرپٹ ہوں۔ ہر جماعت جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگوں سے، ایون پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی سارے لوگ جو ہیں وہ کلین نہیں تھے، مختلف حالات میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون میں بھی یہی کچھ ایک مکسچر ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں بھی ایسا مکسچر ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے اب یہ جو لوگ ہیں جن کی بس ہو گئی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ہم نے ساری زندگی قربانیاں دی اور ملک کے نظام کو بہتری کرنے کے لیے کی، اور اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہم پہ اگر جب ظلم بھی ہوئے ذاتی طور پر بھی سہے۔ اب جو جس چیز کے لیے آپ ظلم سہیں، مثال کے طور پر میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، آج اگر ہم سارے اپنی ذات کی حد تک ظلم سہ رہے ہیں، میں پردیس میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان نہیں جا سکتا ہوں، جو ظلم وہاں جاری ہے میرے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ، اس کو فیس کر رہا ہوں۔ بہت سارے اور لوگ یہ ہیں جو آج کمپنی بہادر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں، کل اگر عمران خان صاحب بھی جا کے ان سے ہاتھ ملا لیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم ساتھ نہیں دے سکیں گے، اور وہ واک آؤٹ کر جائیں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ اس طرح سے یہی صورتحال آج پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں اب مہتاب عباسی جو ہیں وہ نواز شریف کی اس وقت جو پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے، اور جس قسم کا وہ، اور اسی سیاست کا حصہ یہ الائنسز میں، کیونکہ ان الائنسز کو ہی لے کر پارٹی کے اندر یہ سیریس اختلاف پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک بڑی واضح لائن ہوتی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا، کوئی جماعت ہو سکتی ہے، کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، دونوں میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پرو اسٹیبلشمنٹ اس لیے کہ جی ٹھیک ہے فوج کا ایک کردار ہے، سیاست کے اندر ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں وہ ویسٹرن سٹائل آف ڈیموکریسی ہو، ایک خاص حد تک فوج کا کردار ہے بیکاز اس کا ایک رول ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ہونا چاہیے، یہاں تک تو پرو اسٹیبلشمنٹ چلیں پھر بھی چل جائے گا، پاکستانی نظام حکومت کو کہہ لیں۔ پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا ہی نہیں چاہیے، اور فوج کو صرف اپنا جو ہے نا وہ بارڈر پہ کھڑے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں یہ سوچ بھی درست ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی سوچ ہے۔ یہ دونوں اس سوچیں جو ہیں یہ سیاست میں ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، اور قانون کے دائرے میں بات ہو سکتی ہے۔ اب اس سے آگے کی ایک سٹیج ہے، اس سے آگے کی ایک سٹیج ہے کہ بالکل ہی آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ہو جائیں کہ آپ فوج کے وہ ذاتی طور پہ دشمنی کی حد تک چلے جائیں، اور اس ادارے کو تباہ برباد ختم کرنا، وہ بھی غلط ہے میری نظر میں۔ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میری نظر میں اس لیے غلط ہے کہ فوج برکیف پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے لیے ایک بڑا اہم جزو ہے، اور یہ بڑے مدتوں کے بعد اتنی اسٹرانگ فوج کسی بھی اسلامک ملک میں موجود ہے۔ ضرور اس کو جو میری سوچ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر رہنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ہونا جو ہے، اس کو ختم کرنے کی، اس کے حق میں ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے دوسری پالیسی ہے بوٹ چاٹ پالیسی، یعنی کہ بوٹ چاٹ کر آپ سیاست میں آئیں، آپ اس کے بھی خلاف ہیں کیونکہ وہ آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر فوج میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر فطری کام آپ سے کروانے کی کوشش کریں گے بطور سیاستدان، وہ آپ کرتے رہیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ کا کوئی اصول نہیں ہے، آپ کی کوئی سیاست نہیں ہے، پھر تو آپ جائیں کاروبار کر لیں۔ آپ سیاست کے کاروبار میں کیوں آ گئے ہیں؟ یہ جو مہتاب عباسی صاحب ہیں، اور دوسری آواز اٹھ رہی ہے وہ شاہد خاقان عباسی کی ہے، اور شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ شاید آنے والے دنوں میں بتا رہے ہیں کہ اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، وہ بھی الگ ہو جائیں گے، اور ان کا بھی میں سمجھتا ہوں مسئلہ وہی ہے جو سردار مہتاب عباسی والا کا ہے کہ بھائی یہ جو بوٹ چاٹ پروگرام ہے اس نے آپ کی سیاست کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ بوٹ چاٹ کے سلسلے میں جو آپ اس الائنس میں جو آپ باتیں مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور کمپنی بہادر کی، اس سے سیاستدان اور پاکستان کے دو حکومت میں آئینی کردار جو ہے سیاستدانوں کا، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔
تو لہٰذا اس چیز کے اوپر جو آوازیں مسلم لیگ نون کے اندر سے اٹھ رہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اب پتہ نہیں نواز شریف ان کے اوپر کان دھرتے ہیں کہ نہیں دھرتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ نشاندہی کر رہی ہیں اور گواہی دے رہی ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو بوٹ چاٹ پالیسی ہے وہ سیاست کے لیے، پاکستان کے نظام کے لیے، نظام حکومت کے لیے وہ بہتر نہیں ہے. کیونکہ یہ تمام جو کام کیا جا رہا ہے اس وقت، جو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت جو تمام سیاسی جماعتیں آ کے بڑھ چڑھ کر حصہ رہی ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں نظام کی بہتری ہو. پاکستان کی معیشت اس وقت ڈوبی ہوئی ہے، اس معیشت کو اٹھانا ہے. اس معیشت کو آپ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو. اور سیاسی استحکام تب آئے گا کہ آپ ایک ایسے نظام کی طرف چلیں، ایک ایسے الیکشن کی طرف چلیں جس پر سب کا اعتماد ہو اور سب کا اعتبار ہو. اور آپ ایسی کوئی پالیسی نہ کریں جہاں پہ کسی ایک کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں. کل آپ نے کسی اور کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا، آج آپ کسی اور کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. اس سے استحکام پیدا نہیں ہوتا اور ہم یہ جو میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں یہ چلتی رہے گی. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو قاضی سٹائل 2024 الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا کیا نکلے گا. لیکن مسلم لیگ نون اپنے اہم جو نظریاتی لوگ، نظریاتی ووٹرز اور وہ نظریاتی لیڈرز جنہوں نے مشکل ترین حالات میں ان کا ساتھ دیا، انہیں کھوتی جا رہی ہے، جو اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب مسلم لیگ نون کے اندر اون چودھری جیسے لوگ اور جو ان کے ساتھ غیر فطری اتحاد میں باقی لوگ آ رہے ہیں ان کی زیادہ جگہ ہے، اور یہ جو مہتاب عباسی اور شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ ہیں ان کی جگہ اب شاید ختم ہو گئی ہے. تو یہ آج کی وہ سیاسی صورتحال ہے اور ان نیچرل الائنس کا قصہ ہے. دیکھتے ہیں یہ ان نیچرل الائنس کس حد تک چلتا ہے اور کمپنی بہادر اس ٹیم کے ساتھ کیا رزلٹ اچیو کر پاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.